अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। खुफिया इदारों ने इमरान खान के सर में दर्द लगा दी और रिपोर्ट पेश कर दी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में। और ना सिर्फ रिपोर्ट पेश की बल्कि एक एक हलके की मुकम्मल तफसीलात पेश की कि इस हलके के अंदर PTI का कौन सा उम्मीदवार है, नून लीग का कौन सा उम्मीदवार है, पीपल्स पार्टी का कौन सा उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवार कौन से हैं, कौन कौन से बंदे पहले से इलेक्शन जीत चुके हैं, कौन कौन से बंदे इस वक्त उनकी पोजीशन है। और इन रिपोर्ट्स के अंदर इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया कि आज़ाद कश्मीर का मार्का जीतना जितना आप आसान समझ रहे हैं, ये मामला इतना आसान नहीं। ये आपको ये जो ढोल है ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से बजाना पड़ेगा, तभी जाके कोई आप मार्का सर अंजाम दे देंगे। क्योंकि पहले ये आसान लग रहा था उस सूरत में जब मरीम साहिबा ने यहाँ पर आके इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ नहीं किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी कैंपेन को बिल्डअप किया, उसके नतीजे में ये सारी कहानी अब बदलती हुई नज़र आ रही है। और खुफिया इदारों ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि हो सकता है इस मरतबा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वो जो एक रवायत है कि जो मरकज़ में पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा होता है वही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत करता है, तो ये रवायत टूट सकती है। ये क्या सूरत हाल थी और किस तरीके से खुफिया इदारों ने इमरान खान साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया, ये तफसीलात आपके लिए यकीनन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का बायस होंगी। क्योंकि आपको याद है कि कल रात को अचानक अफ़गानिस्तान ने अपना जो सफ़ीर है और यहाँ पे उनका जो सफारती अमला था उनको वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। और इसका मतलब ये है कि उन्होंने पाकिस्तान में जो तहकीकात हो रही हैं सफ़ीर साहब की साहबजादी के मुबैना अगवा और उन पर तशद्दुद के मामले पर, उस पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया। तो फौरी तौर पर ये खबरें चलना शुरू हो गई कि वज़ीर आज़म ने जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर इजलास बुलाने का फ़ैसला किया। और फिर हंगामी इजलास कल रात को ही तलब किया गया, लेकिन ये इजलास तलब किया गया बनी गाला में। अब बनी गाला प्राइम मिनिस्टर की एक ज़ाती रिहाइश गाह है और उसको उन्होंने आज तक वज़ीर आज़म हाउस के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी जो स्टेटस है वो वज़ीर आज़म हाउस का नहीं है। जिसकी वजह से जो चंद इदारे थे, बताया गया है, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि उन्होंने वाक़तन ये बात की है या नहीं की, लेकिन उन्होंने ये बताया है, मुझे ज़राए ने बताया कि उनका ये कहना था कि जनाब आप ये इजलास वज़ीर आज़म हाउस में करें और इसको प्रॉपर्ली इसको नोटिफाई करके करें ताकि हम वहाँ पर आएँ, हम आपकी ज़ाती रिहाइशगाह पर नहीं आ सकते। ये आला तरीन हसास इदारे की तरफ से वज़ीर आज़म को जवाब दे दिया गया, यानी कि चिट्टा जवाब दे दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इजलास में और किस किस ने शिरकत की। अब ये तो शरीक नहीं हुए जिनका मैंने भी आपको जिक्र किया कि आला तरीन हसास इदारा तो शरीक नहीं हुआ। आपका ख्याल है कि वज़ीर दाखिला इस इजलास में शरीक हुए होंगे, सेक्रेटरी दाखिला इस इजलास में शरीक हुए होंगे, IG इस्लामाबाद इस इजलास में शरीक हुए होंगे, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद इस इजलास में शरीक हुए होंगे, या मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर साहब इस इजलास में शरीक हुए होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पर होने वाले इस इजलास में इनमें से किसी एक शख्सियत ने भी शिरकत नहीं की। और जिस शख्सियत ने इस इजलास में शिरकत की वो है DGIB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबरा। उन्होंने इस इजलास में शिरकत की और उनके साथ साथ यहाँ पर PTI की लीडरशिप मौजूद थी और ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि ये सारा मामला जो रिलेट करता है खारजा पॉलिसी से और हमारी जो सफारती इस वक्त सरगर्मी है उनसे, लिहाजा शाह महमूद कुरैशी वहाँ पर मौजूद थे। और शाह महमूद कुरैशी ने इस इजलास में इमरान खान साहब को मौजूदा जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है उस पर बड़ी तफसील से उनको आगाह किया कि ये मामला चल रहा है इस वक्त हमारा, चाइना के साथ ये इशू चल रहा है, अफ़गानिस्तान के साथ ये इशू चल रहा है, दोहा अकॉर्ड्स की ये पोजीशन बन रही है और हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन बन रही है उसकी तफसीलात दी। IB के जो सरबराह हैं उन्होंने। वज़ीर ख़ारजा ने इमरान खान साहब को शेख रशीद साहब की शिकायत भी लगाई कि उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब ने जिस तरीके से ये अफ़गान सफ़ीर की साहबजादी के मामले को मीडिया पर आके उठाया और जिस कदर गैर ज़िम्मेदारी के साथ और मज़े का खेज़ अंदाज के अंदर उन्होंने ये सारे मामलात को मीडिया पर पेश किया, उससे ये तासुर उभर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर और ख़ास तौर पर खारजा महकमा खारजा में कि इसको सफारती अंदाज में चूँकि हमने दुनिया को इस बारे में जवाब देना है, तो ये
جو شگوفے یہ چھوڑ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا شیخ رشید صاحب سے کہیں کہ ان کی جو بھی تحقیقات اب تک کی ہوئی ہیں وہ براہ راست میڈیا کو دینے کی بجائے وہ دفتر خارجہ کو دیں, اور دفتر خارجہ اس کے اوپر ایک ریزنیبل سٹیٹمنٹ بنا کے ان کو دے, جو وہ بے شک وزیر داخلہ ہی آگے پڑھ دیں میڈیا پر. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمیں اپنے جو سفارتی جو تعلقات ہیں ہمارے لیے ان کو بچانا بہت ضروری ہے. جو آئی بی کے سربراہ ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو تمام تر اس وقت کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا. میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جس میں بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو صاحبہ شامل ہیں, ان کو بھی لائف تھریٹس ملی ہیں, اور اس صورتحال میں جو آئی بی کے سربراہ تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ جناب یہ ان کو لائف تھریٹس ملی ہیں, اور ہم نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی موبلٹی کو بہت حد تک ریسٹرکٹ کریں, اپنے آپ کو بہت زیادہ اوپن نہ کریں پبلک میں, جس کے خدا نخواستہ کوئی نتائج حاصل ہو سکتے ہیں. تو وزیر اعظم نے اس پر بھی ہلکا سا سر ہلا دیا. لیکن اس کے بعد جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سارے کا سارا سیاسی, اور وزیر اعظم صاحب پوچھتے ہیں آئی بی صاحب سے, آئی بی کے جو ڈی جی صاحب ہیں ان سے, کہ جناب آزاد کشمیر کے الیکشن کے بارے میں بتائیں کہ کیا صورتحال ہے اب تک, کیونکہ جو اچانک پل آؤٹ کیا گیا ہے آزاد کشمیر سے ایک حساس ادارے کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں, ریجنل کمانڈر ہیں, ان کا اس کے نتیجے میں ہمیں وہاں پہ خاصا ایک دم جھٹکا لگا ہے, اور اس سارے فیصلے کے اوپر اس اجلاس کے شرکاء نے تنقید بھی کی کہ یہ عین اس موقع پر اچانک یہ جو غیر جانبداری جاگ گئی ہے, یہ جو اچانک اپنے آپ کو اب سب کے لیے قابل قبول بنانے کی جو مہم شروع ہو گئی ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو الیکشن کی جو گیم ہے یہ کسی اور کی جھولی میں ڈالنے کی پلاننگ کر لی گئی ہے. یہ اس اجلاس کے اندر ڈسکشن میں آئی. آئی بی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے رپورٹس اکٹھی کی تھیں آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے, وہ تمام کی تمام رپورٹس انہوں نے سامنے رکھ دیں وزیر اعظم صاحب کی کہ جناب یہ فائل ہے, آپ خود دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا امیدوار کس حلقے میں سٹرونگ ہے اور کس حلقے میں کمزور ہے. اور انہوں نے یہ بھی وزیر اعظم کو بتایا کہ آپ جو الیکشن کیمپین میں آئے ہیں یہ کچھ زیادہ تاخیر سے آئے ہیں, آپ کو تھوڑا سا پہلے آ جاتے تو ہمیں معاملات کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوتی, لیکن اب ذرا تھوڑا سا مشکل صورتحال ہے, کیونکہ آپ نے جس وقت کیمپین شروع کی ہے 2 دن باقی رہ گئے ہیں کیمپین ختم ہونے میں. مریم صاحبہ نے جس طریقے سے کیمپین کو اٹھایا اور پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے کیمپین کو اٹھایا ہوا ہے, وہ کیمپین کو نیوٹرلائز کرنا اب آپ کے لیے بہت بڑا اور بہت مشکل ٹاسک ہے. لہٰذا آپ کو اس پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. اور آئی بی کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کو ان انتخابات میں ایک تھن میجورٹی حاصل ہونے کی پریڈکشن ہے. پیپلز پارٹی بھی 4-5 سیٹوں پر آگے ہے, اور پی ٹی آئی اگر دیکھا جائے امپارشلی جو آئی بی کی جو رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ابھی ہمیں دوسرے یا تیسرے نمبر کے اوپر فلکچویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی پیپلز پارٹی آگے نکل جاتی ہے, کبھی پی ٹی آئی آگے نکل جاتی ہے. لہٰذا اگر ہم نے کو بہت زیادہ اس پر کام دکھانے کی کوشش کی تو نقصان ہو سکتا ہے. اور آئی بی اور وہاں پہ جو دیگر لوگ موجود تھے, خاص طور پر جو خفیہ کے ادارے سے منسلک لوگ تھے, انہوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ آپ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں جیت کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں, کیونکہ اگر ہم نے کوئی بہت زیادہ اس میں کارکردگی دکھانے کی کوشش کی تو اس کے ہمیں سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر انریسٹ بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. اچھا, اس اجلاس میں آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ جو دوسرے معاملے پر گفتگو ہوئی وہ معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے, وہ ہے سندھ سے ریلیٹڈ. اور آپ کو یاد ہے کہ سندھ کے حوالے سے میں نے کوئی 4-5 دن پہلے اپنے ایک ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم سندھ کے اندر اب یہ جو گیم ہے, پولیٹیکل گیم ہے, اس کو تھوڑی سی چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مضبوط دھڑا کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے سندھ کے اندر جو تمام اینٹی پیپلز پارٹی ایلیمنٹ ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے کام کا آغاز کر دیا. اس کے لیے انہوں نے مختلف لیڈرز کو ذمہ داری دی تھی, اور اس سلسلے میں کل ہوئی ہے ایک اہم پیش رفت. اور جو پیپلز پارٹی کے تمام مخالف دھڑے تھے, جس میں جی ڈی اے بھی ہے, جس میں ایم کیو ایم بھی ہے, اور دیگر لسانی پارٹیاں بھی ہیں, ان کا کل ہوا ہے ایک اجلاس. اس کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بننے والے اس اتحاد, ممکنہ اتحاد, اور اس کے لیے ہونے والے اجلاس میں جس کی سرپرستی کر رہی تھی تحریک انصاف,
اس اجلاس میں JUI کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے باضابطہ طور پر شرکت کی اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں جو اتحاد ہے اس کے اندر شامل ہونے کا اپنا اندیا بھی دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں JUI ویسے ہی جو PTI کی سپورٹ کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب JUI اور تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ دوریاں ختم ہونے کے کچھ امکانات پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں, چاہے وہ آزاد کشمیر ہو چاہے وہ سندھ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی برف پگھل رہی ہے اور اس برف پگھلنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ JUI کو حاصل ہونے والا. خیر, اس پیش رفت کے بعد ایک چھوٹی سی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ جناب یہ تمام جو لوگ ہیں انہوں نے مل جل کر رہنے کا اور پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس کے بعد کل ہی کے اجلاس میں, جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, بنی گالہ میں ہوا تھا, اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر جو سندھ میں PTI کی قیادت ہے اس کو اسلام آباد طلب کر لیا جائے. اور آج اس کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل, اپوزیشن لیڈر جو ہیں سندھ اسمبلی میں, ان کو اور PTI کی جو سندھ کی لیڈرشپ ہے ان کے لیے یہ ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ فوری طور پر اسلام آباد پہنچیں. اور ممکنہ طور پر وہ آج شام تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اور اس کے بعد یہ جو سندھ کی صورتحال ہے اس کے اوپر وزیر اعظم کو نہ صرف اعتماد ملیں گے بلکہ ان سے گائیڈنس بھی لیں گے کہ جناب اب ہم نے کس طریقے سے مراد علی شاہ صاحب کی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہے. کیونکہ مراد علی شاہ صاحب نے اب تو سندھ کے اندر ہلچل تھوڑی سی مچانا شروع بھی کی ہے اور مرتضیٰ وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگانے کے لیے کابینہ نے اس کی فیصلے کی منظوری دے دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سندھ کی سیاست میں آزاد کشمیر کا چیپٹر کلوز ہونے کے بعد, یعنی کہ 25 جولائی کو ہو جائیں گے الیکشن, 26 جولائی کو الیکشن کے رزلٹ آ جائیں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو جو اس کے بعد جو اگلا محاذ PTI گورنمنٹ کھولنے جا رہی ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی ایسا کام ہونے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر جب پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر بنے گا تو پیپلز پارٹی دوبارہ نیشنل دھارے میں آنے کی کوشش کرے گی. اور مستقبل کے اندر مجھے اس بات کے خاصے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ PDM یا کسی اور اتحاد کے اندر مسلم لیگ, نون اور پیپلز پارٹی کو سیم پیج پر دیکھیں. اگرچہ سیم پیج خود مریم نواز صاحبہ نے کل کے ایک جلسے میں سیم پیج یوں پھاڑ کے بھی دکھایا تھا کہ یہ رہا, یہ پڑا ہے آپ کا سیم پیج. اور پھر بنی گالہ کے اندر ہونے والے اجلاس میں وہ سیم پیج پھٹا ہوا بلکہ ادھر ادھر بکھرا ہوا خاصی طور پر نظر آیا جب اس اجلاس کے شرکاء نے اہم ترین شخصیات کا نام لے کر ان پر تنقید کی اور طنز بھی کیے اور اشارے بھی دیے کہ جناب یہ کچھ پارٹی کو لگتا ہے بدلنے والی ہے. اور کچھ ایسے اشارے انہوں نے کہا کہ ہمیں مل رہے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ صورتحال اب ہمارے کنٹرول سے آگے نکلنے لگی ہے. لیکن خیر, جو صورتحال ہے اس وقت میں نے آپ سے شیئر کر دی, لیکن جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ یقینی طور پر خاصی خراب ہے. اور افغان سفیر والا معاملہ جس طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان ہینڈل کرنا چاہ رہی ہے, جس طریقے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے, وہ اس کا پاکستان کو خاصے نقصانات ہوں گے. کیونکہ افغانستان نے تو 1 منٹ کا تاخیر نہیں کی, انہوں نے اپنے سفیر اور سفارتی عملے کو واپس بلا لیا. اور کسی بھی ملک سے سفارتی مشن کا, ڈپلومیٹک مشن کا اس طریقے سے واپس بلانا عالمی سطح پر اس ملک کے لیے خاصا سبکی کا باعث ہوتا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس طریقے سے اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے آزاد کشمیر کے اندر تو ان کی جو پالیٹکس ہے وہ چل رہی ہے, لیکن خارجی محاذ پر ان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ دیکھنے کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.